बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जेल से पैगाम है, उनसे मुलाकात तो करवाई नहीं गई। इमरान खान साहब की बहनें गई थी मिलने के लिए, चक्री पे ड्रामा लगाया गया। वहाँ पे इमरान खान साहब की बहनों को गाड़ियों से उतार कर अकेला खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद वो कोशिश करती हैं, दूसरी गाड़ी में बैठती हैं, लेकिन वहाँ रोक दिया जाता है। तो इमरान खान साहब की बहनें पहले जहाँ तक पहुँचती थी वहाँ तक भी नहीं पहुँचने दिया गया। ये सख्ती जो है वो रियासत कर रही है। हार्ड स्टेट शायद इसी को कहते हैं कि एक कैदी से उसके तमाम हकूक़ छीन लिए जाएँ। नॉर्मलाइज़ की जा रही हैं चीज़ें पाकिस्तान में। आसिम मुनीर साहब का रिजीम जो है वो इंसानी हकूक़ की दो अलग अलग डेफिनेशन रखता है। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या आप किसी भी नौइयत में किसी भी तरीके से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए कोई इंसानी हकूक़ नहीं होंगे। अदरवाइज़ आपके लिए एक नॉर्मल पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती इनकी ये है कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इमरान खान के साथ खड़ी है, लिहाजा पाकिस्तान की बड़ी तादाद से ये लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से मईशत भी नहीं चल रही, हालात भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे और हर गुजरते दिन के साथ ये मज़ीद गहराई में गिरते जा रहे हैं। अब इसमें जनाब इमरान खान साहब की बहनें गई, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, लेकिन बुशरा बीबी की फ़ैमिली की 2-3 हफ़्तों से मुलाकातें हो रही हैं और उन्हें मिलवा दिया जाता है उनकी फ़ैमिली से। तो बुशरा बीबी की फ़ैमिली के ज़रिए से जो पैगाम बाहर आया, क्योंकि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई और फिर बुशरा बीबी की अपनी फ़ैमिली के साथ मुलाकात हुई। तो ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मेरे टेस्ट जो हुए हैं उनके रिज़ल्ट्स नहीं दिए गए, आँख का मामला जो है वो सीरियस है और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनकी आँख का जो मसला है वो हल हो और उनकी आँख का बेहतर इलाज हो ताकि वो ठीक हो सकें। और उन्हें कुछ बात के ऐसा लगता है कि शायद उन्हें शक़ूक़ व शुबहात भी हैं कि उन्हें उनके टेस्ट नहीं दिए जा रहे और जो टेस्ट हैं वो उनके डॉक्टर्स के साथ भी शेयर नहीं किए गए। यानी जो मेडिकल रिपोर्ट आई इमरान खान साहब की, वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक मुकम्मल नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये नामुकम्मल रिपोर्ट है और इसमें सारी चीज़ें नहीं बताई गई। इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है कि मुझे मेरे डॉक्टर्स आसिम यूसुफ और फैसल सुल्तान तक फौरी तौर पर रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का एक मुतालबा है जो बुशरा बीबी की फ़ैमिली के ज़रिए से बाहर आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमरान खान साहब को उनकी फ़ैमिली से मिलवाना या उनके ज़ाती मुआलिजीन से मिलवाना ये इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। हुकूमत ये चाहती है कि मैक्सिमम चीज़ों को छुपाया जाए। देखिए, अगर तो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का ही मामला है ना, तो फिर मुलाकात करवा देनी चाहिए थी कम से कम इमरान खान साहब के डॉक्टर से, क्योंकि जो डॉक्टर्स वाला मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं वो कभी भी कोई पॉलिटिकल बात आकर बाहर करते नहीं हैं। यानी मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो दबाव तो इन पे है, पाकिस्तान के अंदर से नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ, जो रस्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोका उससे हुकूमत पे कोई दबाव नहीं है, उससे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर दबाव है। चंद हज़ार लोग बैठे हुए हैं, तो ये चंद हज़ार लोग कोई इनकलाब तो नहीं ले आएंगे पाकिस्तान में। हाँ, जो रस्ते ये बंद करेंगे उसके बाद इन्हीं पर दबाव आएगा। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि या तो पूरा पाकिस्तान निकल आता ना, पंजाब के रस्ते अगर बंद कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर दबाव हुकूमत के ऊपर आएगा। सिंध के रस्ते अगर बंद कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान के रस्ते बंद कर पाए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रस्ते बंद कर पाए, तो ये हुकूमत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के रस्ते अगर ये बंद करेंगे तो फिर उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा ना। देखें, वहाँ पे तो फ्री हैंड है, आप 10 लोग भी जाके रास्ता बंद कर सकते हैं, पुलिस आपको डंडा नहीं मार सकती, जाकर आप बैठ जाएं सड़क के ऊपर। तो वो चंद हज़ार लोग हैं, उनसे कोई इनकलाब नहीं आ रहा। ये टाइम बहुत ज़ाया किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जिस वक्त इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, उस वक्त ये रैलियाँ और जलसे जुलूसों की बजाय गली मोहल्लों के अंदर इनको बाकायदा मेंबरशिप करनी चाहिए थी, पूरी एक तैयारी करके मैदान में आना चाहिए था, जिसको साइंटिफिकली एक तैयारी होती है एक तहरीक की। वो तैयारी नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब वो उनकी शायद सोच कुछ और है, वो ये सोचते हैं कि कोई मिरेकल हो जाएगा और पूरे पाकिस्तानी खुद ही निकल आएंगे। एक दिन निकलेंगे तो सही पाकिस्तानी इस निज़ाम के ख़िलाफ़, आज नहीं निकलेंगे, कल नहीं निकलेंगे, परसों निकलेंगे, एक दिन निकलेंगे ज़रूर, लेकिन कब निकलेंगे इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वो कोशिश अभी दिखाई नहीं दे रही। ये जो रस्ते बंद हैं, अब कोई समझ नहीं आ रही कि रस्ते खोलने हैं या बंद रखने हैं, ना किसी का कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये कब तक बंद रखने हैं। जिन लोगों ने रस्ते बंद किए हुए हैं वो तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, उनके अलावा एक जो है वो शाहिद खटक भी गए हुए हैं, बाकी लोग भी गए हुए हैं। अब हालांकि रस्ते पहले बंद हो गए थे, रस्ते खालिद खुर्शीद ने और बंद किए थे यूथ विंग के ज़रिए से, खुर्रम ज़ीशान ने बंद किया खुशहालगढ़ वाला रास्ता, एक और रास्ता भी।
اور اسی طرح جو ہے وہ احمد خان نیازی ہیں، عمران خان صاحب کے عزیز، جو ان کی سیکیورٹی میں بھی آپ کو آگے آگے دکھائی دیتے تھے، وہ احمد نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی رستہ سوابی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہمیں یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ چاہیے، عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ وہ تعداد ویسے بڑھ نہیں رہی، اور نہ کوئی ان دھرنوں کو اون کر رہا ہے نہ ڈس اون کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک عجیب و غریب حرکت ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں دھرنا دیا ہوا ہے قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ لاجز میں یا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، وہ ان دھرنوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک بین الاقوامی دباؤ بھی ہے، انٹرنیشنلی لوگوں کو عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ کی بینائی جانے کے حوالے سے کافی فکر ہے، اور اس کے بعد بین الاقوامی دباؤ آیا تو محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو سارا الزام ہے اور مدعا وہ اٹھا کے علیمہ خانم پہ ڈال دیا۔ دیکھیں نا، عمران خان کی آنکھ خراب ہوئی تو علیمہ خانم نے تو نہیں کی۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی جو خرابی ہوئی، جسے زیادہ تر تو ٹاؤٹس نے کہا کہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی میں ابصار عالم کو سن رہا تھا، ابصار عالم صاحب فرما رہے تھے کہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی، وہ ہے ہی نہیں۔ باقی لوگ بھی 85% کہہ رہے تھے، اور یہی وہ ذرائع ہیں جو ملٹری انٹیلیجنس سے یا وہاں سے کہیں سے خبریں نکال کے ایم آئی سے ISI سے کہیں نہ کہیں سے دے دیتے ہیں، اور حکومت کے ذرائع بھی انہی کے ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے نا کہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ کیا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت کے حوالے سے۔ تو یہ جنہوں نے کیا ان کے اوپر آپ پیکا کا مقدمہ درج کر لیں، آپ پوچھ لیں ان سے انہوں نے کیوں کیا۔ یہ رپورٹ تو خود ڈاکٹروں نے لکھی تھی، پہلے والی بھی اور دوسری والی بھی ڈاکٹروں نے لکھی ہے۔ پہلی رپورٹ بھی نامکمل تھی، دوسری رپورٹ بھی نامکمل ہے۔ اب جناب ہوا کیا تھا، یہ اصل کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ محسن نقوی اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارا کچھ علیمہ خان پہ ڈال رہے ہیں۔ علیمہ خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا بھائی ہے عمران خان، اور وہ اپنے بھائی کو نکالنے کے لیے ساری کوشش کریں گی، اور اس کے علاوہ ان سے ملنے کی بھی کوشش کریں گی، اور اپنے بھائی کا علاج کروانے کی بھی کوشش کریں گی، ان کی بینائی جا رہی ہے۔ اب اس میں محسن نقوی نے یہ کہا، کلیم ان کا یہ ہے کہ عمران خان کے کزن قاسم زمان اور بیرسٹر گور کو کہا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر معائنے کے دوران وہ دیکھ لیں۔ دیکھیں، بیرسٹر گور تو ڈاکٹر نہیں ہے، نہ ہی قاسم زمان ڈاکٹر ہے۔ مطالبہ ان کا یہ ہے کہ فیملی کو جانے دیا جائے، بہنوں کو جانے دیا جائے، یا پھر جانے دیا جائے ڈاکٹرز کو جانے دیا جائے جو ذاتی معالجین ہیں۔ انہوں نے 4 نام دیے تھے عمران خان صاحب کی فیملی نے۔ دیکھیں، جب بات چیت ہوئی تو انہیں کہا گیا جی آپ نام دے دیں، ہم بھجوا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک نام دیا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کا، ڈاکٹر نوشیروان کا، یہ دونوں فیملی کے لوگ ہیں، اور 2 نام دیے تھے انہوں نے ڈاکٹر عاصم یوسف کا اور ڈاکٹر فیصل سلطان کا۔ اب فیملی یہ چاہتی تھی کہ یہ 4 لوگ جائیں اور جا کر اس علاج کے اندر دیکھیں، فیملی کی طرف سے یہ 2 لوگ ہو جائیں اور ڈاکٹر کی طرف سے وہ ہو جائیں۔ لیکن حکومت نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 ایسے نام دے دیے جو دونوں ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ ایک تو فیملی نہیں ہے، بیرسٹر گور وہ پارٹی کے بندے ہیں، اور ان کا تو خالصتاً پولیٹیکل معاملہ ہے، وہ خان صاحب کی صحت سے تو ان کا معاملہ نہیں ہے، تو وہ ان کا نام دے دیا بیرسٹر گور کا، اور دوسرا نام دے دیا قاسم زمان کا جو خود بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اب یہ دونوں لوگ جا کر وہاں پہ کیسے پتہ کرتے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت کیسی ہے؟ کوئی سوال جواب یہ کر نہیں سکتے تھے۔ تو پھر فیملی نے کہا نہیں جی، جو 4 بندے ہم نے کہا ہے ان کو آپ لے جائیں، لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا چیک اپ کر کے تو ایک رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اب یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا چاہ رہے تھے۔ محسن نقوی صاحب نے سارا ملبہ جو ہے وہ کہتے جی پوری پارٹی مطمئن ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن علیمہ خانم جو ہے وہ ہر چیز کو ویٹو کر دیتی ہیں۔ علیمہ خانم پہ محسن نقوی نے بھی تنقید کی، اور پارٹی کے کچھ لوگوں نے بھی تنقید کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو محسن نقوی کی تعریف کی علی امین گنڈا پور نے، ویری نیکسٹ ڈے وہ آئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ وہ کتنے تعریف کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بدلہ ہم نہیں لے رہے، ورنہ عمران خان کو ہم جیل میں ہی ٹائٹ کر دیتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم ٹائٹ کر دیتے، یہ اب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ خود آرمی چیف ہے۔ محسن نقوی ان کے بولنے سے، ان کے انداز سے ایسا لگتا ہے۔ لیکن آرمی چیف اپنا قریبی ہو اور اتنا تعلق والا ہو کہ کبھی وہ آپ کو بنائے، اس کے لیے آپ پہلے رجیم چینج آپریشن کے اندر مدد کریں، ساری سہولیات فراہم کریں، بھاگ دوڑ کریں، اس کے بعد اسی آرمی چیف کو جناب وہ آرمی چیف بن جائے اور بنتے ہی آپ کو چیف منسٹر لگائے، اس کے بعد وہ آپ کو چیئرمین PCB لگائے، اس کے بعد آپ کو ملک کا وزیر داخلہ بنائے، آپ کو سینٹ کا الیکشن جتوائے بغیر کسی پارٹی کے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑا کانفیڈنس دیتی ہیں، اور پھر ایک پوری دنیا کے اندر آپ ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، تو کافی کانفیڈنس نظر آ رہا ہے محسن نقوی کا۔ لیکن ایسے ہی کانفیڈنٹ لوگ ہم نے ہر دور میں دیکھے ہیں، ہر دور میں دیکھے اور بڑے دیکھے ہیں، اور پھر ہم نے ان کی دوڑیں لگتی ہوئی بھی دیکھی۔ یہ لوگ مشرف کے ساتھ بھی اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، ضیاء الحق کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہوتے تھے،
اور اس کے بعد آنے والے ڈکٹیٹروں اور اس سے پہلے آنے والے ڈکٹیٹروں کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہوتے تھے. پھر ہم نے دیکھا یہ لوگ نظر ہی نہیں آتے, یہ تاریخ میں ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کی اولادیں بھی منہ چھپاتی پھرتی ہیں. ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی کہانی ہوگی, مستقبل میں ہم یہاں دیکھ لیں گے, زندگی رہی تو ہم دیکھ لیں گے, نہیں تو ہمارے بچے دیکھ لیں گے, سب کو نظر آ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کو بہرحال نہیں ملنے دیا گیا. عمران خان صاحب بدستور اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے ذاتی معالجین سے ملاقات کرواؤ, بات کرواؤ. انٹرنیشنل پریشر کو اب مینیج کرنا پڑے گا حکومت کو, اور یہ مینیج کرنے کے لیے انہیں ایک پریس کانفرنس تو ان کی آ گئی ہے. آنے والے دنوں میں اور چیزیں بھی آپ دیکھیں گے. دیکھیں 14 بین الاقوامی کپتانوں کی جانب سے پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک خط بھی لکھا گیا کہ عمران خان صاحب کو علاج کی جو سہولت ہے اس حوالے سے کھاتا ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ ٹریٹ ہم ود ڈگنیٹی اینڈ بیسک ہیومن کنسیڈریشن, کہ ان کا جناب انسانی بنیادوں کے اوپر ان کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کریں, ان کا علاج کروایا جائے خان صاحب کا. کافی لمبا چوڑا انہوں نے لکھا ہے, عمران خان صاحب کی خدمات کے بارے میں بتایا. اب اس میں یہ کون کون لوگ ہیں, اس میں ایلن بارڈر ہیں, اس کے اندر مائیکل اتھرٹن ہیں, اس کے اندر گریگ چیپل ہیں, این چیپل ہیں, اور بلنڈا کلارک ہیں, سنیل گواسکر ہیں, ڈیوڈ گروور ہیں, اور اس کے بعد ناصر حسین ہیں, پھر سر کلائیو لائڈ ہیں, پھر کپل دیو ہیں, اس کے اندر اسٹیو وا ہیں, جان رائٹ ہیں, اور بھی کرکٹر ہیں. یہ لوگ اب پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان صاحب کے حق میں. پاکستان کے علاوہ پاکستان میں بھی بہت سارے کپتان رہے ہیں کرکٹ کے, انہیں بھی ایک لیٹر وزیر اعظم کو لکھنا چاہیے تھا. لیکن بین الاقوامی سطح پہ یہ بات اٹھ رہی ہے. عمران خان کو چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے, لیجنڈ ہے, اور وہ کرکٹ کا ایک بہت بڑا لیجنڈ ہے. اب پوری دنیا انہیں جانتی ہے, اور پاکستان کو بہت سارے لوگ عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں. میں نے 2-3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دیکھا کہ پاکستانیوں کو دنیا جانتی ہے. نمبر 1 وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, دنیا پاکستان کو پہچانا کہ وہ ایٹمی ملک ہے. ایک بڑی وجہ جو ہے وہ عمران خان ہے. لوگ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کو بہت ساری جگہوں پہ جانتے ہیں. آپ لفظ بولیں عاصم منیر, دنیا میں کہیں کوئی نہیں جانتا. نواز شریف بولیں, دنیا میں کہیں کوئی نہیں جانتا. زرداری اگر کوئی جانتا بھی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی وہ تو کرپٹ آدمی ہے. یہی پہچان ہے. اب اس وقت زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو لانچ کیا گیا. وہ کافی بڑھ کے چھڑکے مار رہے ہیں. مریم نواز نے وہاں پہ گجرات یونیورسٹی کے اندر, یہ رپورٹ بھی ہو گیا میڈیا میں, وہاں پہ عمران خان صاحب کو خراب کرنے کے لیے یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک ویڈیو لگوائی. لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ ویڈیو نمودار ہوئی سامنے بڑی والی اسکرین کے اوپر, تو بچے پرجوش ہو گئے. انہوں نے وہاں تالیاں اور نعرے لگانا شروع کر دیے اونچی اونچی. تو فوری طور پہ جو جیسے بچے آواز نکالتے ہیں خوشی سے اپنے گلے سے, تو انہوں نے انتظامیہ نے فوراً وہ عمران خان صاحب کی تصویر وہ ہٹا دی اسکرین کے اوپر سے. تو یہ بچوں کا تعلق ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ بیٹھ کے آپ کو سن لیتے ہیں مجبوراً, ورنہ ان کو کالج سے یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے. وہ بیچارے مجبور ہیں, وہ جانتے ہیں نظام کے جکڑے ہوئے ہیں, پولیس بھی مارتی ہے, کالج یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی سختی کرتی ہے. تو بیچارے وہاں بیٹھ تو جاتے ہیں, لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا دل کس کے ساتھ دھڑکتا ہے. اس وقت تو وہ ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتے, زبردستی بٹھا کر دکھایا جاتا ہے. یعنی اگر پرسنٹیج آپ نکال لیں تو میرے خیال میں 70-80% بچے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں موجودہ دور میں. یہ جو آپ کی جین زی ہے یا آپ کی جین الفا ہے, یہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ سب جانتے ہیں. اب ناظرین, زرداری صاحب کی ذرا بات آپ دیکھ لیں کہ زرداری صاحب بہت اچھل کے کہہ رہے ہیں جی میں بہت بہادر تھا, میں بہت دلیر تھا, میں نے بڑی لمبی جیل کاٹی. ایک تو زرداری صاحب میں کمال کے فنکار ہیں. عمران خان صاحب کی 3.5 سال کی حکومت کو بار بار 4 سال کہتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی 2.5 سال کی قید کو بار بار 1.5 سال کہتے ہیں, اور اپنی قید 14 سال بتاتے ہیں. میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہیں یہ انہوں نے 14 سال کیسے کاٹے ہیں. زرداری صاحب جناب اکتوبر 1990 میں گرفتار ہوئے جب ان کی پہلی حکومت کا خاتمہ ہوا, اور 2 سال کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. ان کے اوپر مقدمہ تھا اغوا کرنے کا اور بھتہ وصول کرنے کا, اور ان کے اوپر جناب بینک فراڈ کیس بھی بنا ہوا تھا. یہ ہے زرداری صاحب کی حقیقت. پھر 1998 میں نیو یارک ٹائم کے اندر ایک انکشاف آتا ہے. 97 کے اینڈ میں یہ گرفتار ہوتے ہیں, اور 98 میں نیو یارک ٹائم میں ایک انکشاف سے بھرپور ایک کہانی چھپتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ بین الاقوامی گھپلوں میں کس طرح آصف علی زرداری اور ان کی حکومت انوالو ہے. بینظیر بھٹو کا بھی نام آتا ہے, اور ساری تفصیلات زرداری کے بارے میں 1998 میں نیو یارک ٹائمز نے لکھی تھیں, اور آج تک انہوں نے نیو یارک ٹائم کے اوپر کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا. تو بین الاقوامی سودوں میں اربوں ڈالرز کی ان کی کرپشن کے ثبوت بھی انہوں نے حقائق کے ساتھ بہت ساری چیزیں انہوں نے سامنے رکھی. 1999 میں امریکی سینٹ میں یہ جو زرداری صاحب کی فائنینشیل ہسٹری ہے
اس کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر لیا گیا تھا امریکی سینٹ کے اندر. وہ بات کر رہے تھے کہ بینکنگ پروسیجرز کے اندر کہاں کہاں پہ فلاز رہ جاتے ہیں, کمیاں کوتاہیاں کہاں پہ رہ جاتی ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہوئے امریکی سینٹ کے اندر زرداری صاحب کا جو کیس ہے اس کو ایک کیس سٹڈی کے طور پہ رکھا گیا. یہ زرداری صاحب کا ایک ترہ امتیاز ہے کہ کرپشن کے معاملات میں امریکی سینٹ میں زرداری صاحب کو پڑھایا جا رہا تھا. 1998 میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے پاکستانی حکومت کو منی لانڈرنگ کے بہت سارے ثبوت دیے اور آصف علی زرداری صاحب کی نشاندہی کی کہ یہ منی لانڈرنگ کرنے والا بندہ ہے اور اس نے پاکستان کے پیسے پہنچائے ہیں ادھر سوئٹزرلینڈ میں, اور یہ سارے ثبوت ہم آپ کو دے رہے ہیں. اب 97 میں گرفتار ہو چکے تھے, لیکن ٹھیک 1.5 سال کے بعد مئی 1999 میں آصف علی زرداری صاحب اسپتال میں داخل ہو گئے. یعنی 1.5 سال بھی آصف علی زرداری برداشت نہیں کر سکے. 1.5 سال 2 سال پہلے سزا کاٹی زرداری صاحب نے اور وہ چھوٹ گئے کرپشن کے اندر جب وہ جوان تھے. لیکن جوانی میں بھی میں نے آپ کو دکھایا نا کیسے وہ لاٹھی ٹیک ٹیک کے چلتے تھے, کیسے ان کی گردن, کیسے ان کا جسم جھکا ہوا, عجیب و غریب حالت ان کی ہو گئی تھی, اور میڈیکل بنیادوں پہ تب بھی اسپتالوں کے اندر ہی رہے. اور اب جناب 1999 میں مئی میں نواز شریف کی حکومت تھی اور زرداری صاحب اسپتال میں داخل ہو گئے اور بہترین سہولیات انہوں نے انجوائے کی. 2003 میں سوئٹزرلینڈ میں بھی آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو کو 6 مہینے کی سزا ہو گئی اور $50,000 کا انہیں جرمانہ بھی ہو گیا, اور انہیں کہا گیا کہ پاکستانی حکومت کو $11 ملین واپس کیے جائیں. یہ کسٹم فراڈ کیس تھا جو انہوں نے کیا تھا. فرانس میں, پولینڈ میں, سوئٹزرلینڈ میں, یہاں پہ ان کے خلاف جناب کیسز چلتے رہے ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں. زرداری صاحب نے زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ اسپتال کے اندر گزارا, شاندار طریقے سے گزارا, اور 2004 میں زرداری صاحب یعنی اپنی گرفتاری کے 7 سال کے بعد زرداری صاحب دبئی روانہ ہو گئے. تو 7 سال کی ایک گرفتاری ہے ان کی. یہ کہتے نہیں میں 14 سال, کبھی کہتے نہیں میں عمر قید, کبھی کہتے نہیں میں 20 سال. کون سے 20 سال کاٹے ہیں؟ 1.5-2 سال پہلے کاٹے ہیں اور 7 سال یہ کاٹے ہیں. اور جب یہ 7 سال کاٹ رہے تھے تو زیادہ ٹائم انہوں نے اسپتالوں کے اندر گزارا ہے. اور پھر یہ 2004 میں دبئی روانہ ہو گئے. پھر یہ 2005 میں واپس آتے ہیں اپریل میں, اور مئی میں واپس چلے جاتے ہیں. اور یہ جو 1 مہینہ انہوں نے پاکستان میں گزارا, اس میں انہوں نے پرویز مشرف سے ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے اندر یہ کامیاب اس وقت نہیں ہو سکے تھے. یہ ہے جناب زرداری صاحب ٹوٹل. اور اس کے بعد جب دوبارہ یہ پچھلے دور میں پکڑے گئے, یہ جو اومنی بینک سکینڈل اور یہ وہ سارا جو 2 نمبری ہوئی تھی, جعلی اکاؤنٹوں کا سارا کھیل انہوں نے کھیلا تھا, جب یہ دوبارہ پکڑے گئے تو اس میں بھی یہ پیمز اسپتال کے سویٹ کے اندر بہترین انداز میں رہ رہے تھے, بڑی خوشی خوشی رہ رہے تھے. شہباز شریف کو بھی ساری سہولیات تھیں, نواز شریف کو بھی ساری سہولیات تھیں. تو یہ کہانی کوئی نہ سنائے کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتا یا عمران خان جیل نہیں کاٹ رہا. عمران خان نے تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹی ہے جو کسی اور لیڈر کے بس کی بات نہیں ہے. ناظرین 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو کیس لگ گیا سوراب برکت صاحب کا. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اب ہمیں انصاف دے دے گی. کل کے دن میں سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں. اللہ کرے کہ اب انصاف یہاں سے مل جائے اور سوراب برکت اپنے گھر واپس آ سکے. اتنا لمبا عرصہ ہو گیا, 3 ماہ ہونے والے ہیں بغیر کسی جرم کے ایک صحافی کو گرفتار کیا ہوا ہے, اور ابھی اڈیالہ کے باہر سے بھی صحافیوں کی گرفتاری ہوئی ہے. عادل کو اور گھور سیال کو وہاں سے گرفتار کیا گیا. امید ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا, لیکن یہ بڑی زیادتی ہے جو لگاتار حکومت کر رہی ہے. اب ناظرین آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں میں شہباز شریف کا. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو شہباز شریف پیٹرول کی قیمت پہ کیا کہتے تھے, پہلے یہ سنیں پھر آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. صرف تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور, اس میں کمی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطعاً. یہ دیکھیں جی, حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. 70 روپے پیٹرول کی قیمت کم کریں. یہ اس وقت کہہ رہے تھے جب 145 روپے تھی. یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ 75 روپے کا پیٹرول لیٹر ملنا چاہیے. آج میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں, یہ انہی نوسرباز صاحب کی حکومت ہے اس وقت پاکستان میں, اور اس وقت عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت زیادہ تھی. عمران خان کے دور میں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت 120 روپے بیرل کے آس پاس پھرتی تھی. آج اس سے آدھی قیمت ہے. اس دور میں عمران خان صاحب پیٹرول 145 کا بیچ رہے تھے. یہ پیٹرول کتنا مہنگا بیچ رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو. آج صرف پیٹرول کے اوپر جو ٹیکس ہے, باقی چیزیں تو آپ ہٹا دیں ساری, صرف جو ٹیکس یہ لے رہے ہیں نا وہ لیوی شیوی, وہ 100 روپے ہے. اندازہ کریں آپ کیسے یہ قوم کو چونا لگاتے ہیں. کہہ کر کے آئے تھے اور کیا انہوں نے کیا ہے, کپڑے بیچ دوں گا, لوگوں کو آٹا دوں گا. بھوکا مار دیا, آدھا پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا. یہ پاکستان نہیں ٹھیک ہونا,
جب تک کہ پاکستان میں عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا جو مرضی کر دیں یہ لوگ. یہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سیاسی استحکام چاہیے، اور وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.